अस्सलाम वालेकुम। 7 आर वाई के से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 1 सितंबर 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि इसराइल की यमन पर भी बमबारी हुई है, जिस सिलसिले में कि इसराइल की यमन पर बमबारी की वजह से हौसियों के वजीर आजम और बहुत सारे जो वुज़रा हैं वो जाबाख हो गए। अब थर्सडे को यमन के मुख्तलिफ जो इसके यमन के दारुल हुकूमत सना है उसमें हमला किया गया और हौसियों की जानिब से नाज़रीन रॉकेट भी डाले गए। अब इसराइल की बमबारी जो है इससे यमन के सरबराह को निशाना बनाया गया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है कि इसके सरबराह को मार दिया गया है। अब इसके बाद गजा में भी इसराइली मज़ालिम की कहानी थोड़ी सी सुनिए। वो ये है कि इसके खिलाफ मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में, फिर इटली के शहर वेनिस में मुजाहिरीन जो हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं और वो ये सब कह रहे हैं कि जो इसराइली मज़ालिम है इनको बंद होना चाहिए, गजा में जंग जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोग भी देख देख के भी तंग हो गए हैं और उन लोगों की भी तो शहरी वहाँ पर मौजूद है। फिर इस तरह जो गजा में बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, आपको पता है कि वहां पर लोगों को खाने पीने को नहीं दिया जा रहा, फूड की बहुत ज्यादा किल्लत है, मेडिसिन की बहुत ज्यादा किल्लत है और डेली बेसिस पर वहां पर शहादतें हो रही हैं। तो इससे जो है वो हालात बहुत ज्यादा खराब और खतरनाक हो चुके हैं गजा के। फिर उसके बाद नाज़रीन, फिर वहाँ पर नाज़रीन लोगों ने जो है वो अवाम ने अपने मुज़ाहरे जो हैं वो बाकायदा सड़कों पे निकाल निकल कर रिकॉर्ड करवाए गए हैं, ताकि पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया को पता चल सके कि हम इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। फिर अब बहुत ज़्यादा सड़कों पर निकल आए तो और फ़लस्तीनियों की जो मदद के लिए इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और नेतन्याहू के भी खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू को लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो रोज़ उठता है और कोई कहीं न कहीं वॉर के लिए जो है वो ऑर्डर कर देता है। तो फिर इसके बाद अब ट्रम्प ने भी एक ऐलान किया। ट्रम्प ने ये कहा है कि यूक्रेन को अब किसी किस्म की माली या फौजी इमदाद वो अब अमेरिका नहीं करेगा। ट्रम्प ने वाज़िया तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन को किसी किस्म का फौजी और माली इमदाद नहीं करेंगे और ना ही इसको बराह रास्त फौजी साजो सामान दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो है वो आपको मैं हर वीलॉग में बताती रही हूँ कि ट्रम्प जो यूक्रेन की बहुत हेल्प करता रहा है, उसने जो कहा है कि मैंने करोड़ों डॉलर के हिसाब से यूक्रेन को पैसा दिया है और हथियार दिए, लेटेस्ट हथियार दिए। इसलिए यूक्रेन इतने साल से, अब यूं कह लें कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने को आ रहे हैं कि इनकी और रशिया के साथ जंग जारी है, जिसमें कि यूक्रेन, नहीं तो यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक दिन रूस के साथ मुकाबला कर सकता। ये तो अमेरिका की इतनी ज्यादा सपोर्ट की वजह से और इसराइल की सपोर्ट की वजह से यूक्रेन चलता रहा है। लेकिन अब ट्रम्प ने वाज़िया तौर पर बड़ा क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि मैं अब इनकी कोई माली, फौजी, हथियार वाइज़ किसी किस्म की जो है वो मैं इनकी हेल्प नहीं करूँगा, ना कोई साज़ो-सामान दूँगा। फिर एपीपी की रिपोर्ट के मुताबिक भी अमरीकी सदर ने हालिया जो बयान दिया उसमें कहा कि हम सैकड़ों डॉलर जो हैं वो इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं यूक्रेन के ऊपर और अब हम जो हैं वो सिर्फ नेटो को जो है वो उसको साज़ो-सामान फ़रोख्त करेंगे। यानी कि वो पहले जो है वो साज़ो-सामान भी यूक्रेन को दे रहे थे, लेकिन अब उसने कहा कि हम साज़ो-सामान अपना जो फ़रोख्त करेंगे वो हम सिर्फ नेटो को करेंगे। और ट्रम्प ने कहा कि हम नेटो को जो फ़रोख्त करेंगे यूक्रेन को हम बिल्कुल सामान फ़रोख्त नहीं करेंगे और हथियार भी नहीं देंगे और वैसे भी हेल्प नहीं करेंगे। इसके बाद नाज़रीन, फिर नाज़रीन ट्रम्प ने ये भी कहा कि इन्हें 2% से 5% जो बजट पर इस पर मुख्तस करने पर मजबूर किया था, यानी कि नेटो को। क्योंकि नेटो में जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने वो पहले कोई दे रहा था 1.5, कोई 2%, कोई 3%, इस तरह करके वो इसके ऊपर बजट पर वो लोग खर्च करते थे। लेकिन अब जो है वो ट्रम्प ने ऐलान किया कि 2% से 5% बजट पर इसको जो है वो फिक्स करने पर मजबूर किया है और उन्होंने, ट्रम्प ने ये भी नाज़रीन शर्त रखी है कि तमाम अखराजात को यूरोपीय ममालिक बर्दाश्त करेगा
اور نیٹو اس عمل کی صرف نگرانی کرے گا۔ تو ناظرین پھر اس کے بعد جو نیکسٹ نیوز میں ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی اپنے ایک خطاب میں کہا، بیان میں دیا کہ ہم نے جو سارے تجارتی معاہدے ہیں وہ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بند کر دیے، اور اس کو 50% جو ہے وہ اس کے اوپر مزید ٹیرف جو ہے وہ لگایا، اور اس نے اپنے دورے منسوخ کرنے کا بھی ساتھ سنا دیا کہ میں نے اس کا جو وزٹ کرنا تھا انڈیا کا وہ میں نے منسوخ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل نے بھی، آپ کو بھی میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا ہے کہ ایران کو نشانہ بنانے کے لیے جو کہ اس نے پہلے 12 روزہ جو جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا بھی تھوڑے عرصے پہلے، اس کے محافظوں کو موبائل فون کا استعمال کیا گیا تھا۔ پھر امریکی اخبار کے مطابق ان محافظوں کی نقل و حرکت پتہ کرنے کے لیے اس نے ان کے کمانڈروں کو اس سے شہید بھی کیا۔ پھر اس کے بعد یہ موبائل فون کے ذریعے ساری اس نے انفارمیشن لی تھی اسرائیل نے۔ پھر اس کے بعد ان کے جاسوسی کے الزام میں بھی اس نے ابھی اس کے 18 افراد کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے انڈونیشیا کا بھی ویلاگ میں بتایا کہ وہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جرمنی میں بھی ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد فرینکفرٹ میں ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد فرینکفرٹ جو ہے وہ بیسیکلی اسی کا ہی حصہ ہے، پھر اس کے بعد اٹلی کے شہر وینس میں بھی ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ یہی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی اسرائیل کی جو جنگ ہے غزہ کے ساتھ اس کو بند کیا جائے، اور غزہ پر بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد حماس کے بھی آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ عسکری جنگ جو ہے وہ عسکری ونگ القسام پر بھی اس کے بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو اس کے بلکہ اہل خانہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، وہ اس وقت ایک فلیٹ میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ٹرمپ نے بھارت کا بھی دورہ منسوخ کرنے کا میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ ساری جو بگڑتی دنیا کی صورتحال ہے، یہ ساری تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور میں آپ کو یہ ڈیلی بیسس پر آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور یاد دہانی کروا رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ حالات جو ہیں وہ دنیا کے صحیح نہیں ہے، جو کہ بہت زیادہ خراب صورتحال کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رشیا اور یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور مزید جو ہے وہ مزید جو ہے ناظرین آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب ٹرمپ کے بھی ہاتھ سے یہ بازی نکلتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے بہت کوشش کی تھی ان لوگوں کی جنگ ختم کروانے کے لیے، لیکن کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کی جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور رشیا کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو ضرور اچیو کرنا ہے، اگر ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا ہم نے اتنے سالوں سے ہم جنگ کی حالت میں ہیں، تو میں اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ضرور اچیو کر کے پھر پیچھے ہٹوں گا، اتنی دیر تک میں نہیں ہٹوں گا۔ تو ناظرین اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں بھی ایسے ہی کچھ اچھی خبریں تو ہے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور سمیت جو ہے وہ ارتھ کوئک آیا ہے پاکستان میں، جو کہ 6 کی حد تک جو ہے اس کا وہ 6 ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو لوگوں نے ایک دم اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے گھروں میں کہ انہوں نے کلمہ ورد کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ایسے حالات میں کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں لوگ، لیکن جو ویسے اپنی حرکتیں دنیا وہ صحیح نہیں کرتی، اگر کرے تو اللہ پاک کا یہ عذاب بھی نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگے، کئی لوگوں کو یہ بری لگے، لیکن یہ بات تو ہے حقیقت۔ اگر انسان اپنے اعمالوں کو ساتھ ساتھ ٹھیک رکھے، کچھ بہتر رکھے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ فرشتہ بن جائیں گے، لیکن تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے ارتھ کوئک آیا ہے، دوسری طرف سے فلڈ آیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد بارش ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، حکومتی عوام جو ہے وہ حکومتی لوگ جو ہیں وہ اپنے سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ جا رہا ہے، کوئی چائنا جا رہا ہے، شاپنگیں ہو رہی ہیں، اور جو عوام ہے وہ مر رہی ہے۔ تو جس طرح کے لوگ ہیں اس کے اوپر ویسی حکومت بھی فی الحال بیٹھ گئی ہے۔ تو ناظرین یہ سارا جو ہے وہ ایک عذاب اور قہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر پورا پاکستان اس وقت کس قدر پریشان ہے، اور پریشان کون ہے؟ غریب عوام۔
تو باقی حکمران تو اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے زرداری ہے، آپ نے کبھی اس کی شکل دیکھی ہے کہ وہ عوام میں آیا ہو، بلاول آیا ہوا ہو، اور وہ مریم صفدر ہے وہ روز کپڑے پہن کر اپنا ٹک ٹاک بنوا کے وہ چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو دیکھیں، ابھی جاپان اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ ہو کر آ رہی ہے پاکستان کے، تھائی لینڈ سے پاکستان کو جو ہے وہ سارا پیسہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، وہی غریب عوام کے اوپر خرچ کیا جائے، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا، اور کوئی دھیان دے گا بھی نہیں، خیال کرے گا بھی نہیں. آپ ایک چھوٹی سی ابھی یہ ایک پکچر دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے نیکسٹ بات کرتی ہوں. تو ناظرین یہ دیکھیں کہ کس قدر فلڈ ہے، اور غریب لوگ بیچارے کس طرح اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ایک ماں ہے اور اس نے اپنے آپ کو کتنا، اس کی نیک تک پانی ہے، اور بچے کو ٹوکرے میں بٹھا کے تو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے، کہاں ہے، کہاں ہیلپ کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے. ابھی اس کی کون جو ہے وہ ذمہ داری لے گا، جو جس صورتحال میں یہ بیچاری جا رہی ہے، دیکھنے والی حالت ہے. اور دیکھیں اوپر سے اب پاکستان جو ہے وہ پیسے مانگنے پر آ کے ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہی پاکستان کی ہر صورت مدد کرنی پڑے گی. وہ سارا پیسہ کہاں جائے گا ناظرین؟ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ان دونوں میاں بیوی کی کیا ایج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی 70 سے ابو ہے، دونوں 80 کے درمیان میں ہوں گے، اور کس قدر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ جا کر جو ہے حکومتی لوگ جا کر کیا دکھا رہے ہیں، خود کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں، اور ان کی جو غربت کا بھی مذاق بنتا ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. کیا یہ ان لوگ کو سیف نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ عوام کی کیا حالت ہے، اور حکومت کیا ان لوگوں کو سیف کر رہی ہے، کیا ان لوگوں کے لیے کر رہی ہے، ان کی سیفٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جانیں بچانے کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور نیک نیک تک پانی ہے، اور بچے کو اس نے کس طرح ٹوکرے پہ اٹھایا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد پاکستان میں ابھی تک آپ دیکھا جائے تو آئی تھنک سو کوئی 28 فلڈ جو ہے وہ اس کے قریب وہ آ چکے ہیں. آپ جب پہلے بھی فلڈ آیا تھا، آپ نے بھی ہسٹریوں میں پڑھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، ٹی وی میں بھی سنا ہوگا، جیسا کہ میں نے بھی سنا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، جو ان کی بیگم اور یہ لوگ گئے ایک دفعہ، تو فلڈ آیا پاکستان میں، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے باہر امریکہ سے انہوں نے گولڈ کے جو ہے وہ ڈائمنڈ کے وہ ہار دیے، اور انہوں نے وہاں پر فلڈ زدگان کو دینے کے بجائے وہ آئی تھنک سو کہ شاید چائنا کی جو مسز تھی خاتون اول انہوں نے دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر خزانے میں جمع کروانے کے بجائے وہ اپنے گھر لے گئے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ اکثر آپ نے سنا ہوا ہوگا. تو یہ جتنے بھی باہر دنیا کے لوگ ہیلپ کرتے ہیں، یہ لوگ تو پیسے اپنے پاس لے جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر یوز نہیں ہوتے. اسی طرح مریم صفدر نے بھی ایک دفعہ ان کو بھی فلڈ کے سلسلے میں اوباما، مشل اوباما جو کہ ان کی بیگم ہے اوباما صاحب کی، انہوں نے پیسے دیے تھے $10 لاکھ سے بھی زیادہ، تو وہ بھی اپنے گھر لے گئی تھی. وہ بھی قوم کے اوپر خرچ نہیں کیا گیا تھا، نہ پاکستانی خزانے میں جمع کروایا گیا تھا. اور ابھی اسی طرح جبکہ چائنا میں شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں وہاں پر، وہ تو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہیلپ کرنی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ہیلپ کرنا ہوگی، یعنی کہ زبردستی کرنا ہوگی. اور وہ جتنا بھی پیسہ اب آئے گا وہ سب ان لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس میں جائے گا، وہ کسی پاکستانی عوام کے اوپر خرچ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی اگر عمران خان صاحب ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا. وہ تو ایک سچا پاکستان کا لیڈر، اسی لیے اس کو اندر بند کیا ہوا ہے کہ کہیں وہ غلطی سے آ نہ جائے، اور پاکستان کی حالت جو ہے وہ بدل نہ جائے، اور ہم لوگ کا پیسے کا کھانے پینے کا یہ سارا سلسلہ کہیں بند نہ ہو جائے. تو پھر اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور پکچر دیکھیے، پھر میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرتی ہوں. تو ناظرین ابھی آپ نے یہ بھی ایک کلپ دیکھا ہے کہ جو سائیکلنگ کی
کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی ایک ٹک ٹاک بنائی گئی ہے. بیسیکلی یہ گوجرانوالہ کا شہر ہے اور اس میں سنڈے والے دن اس کو سارے شہر کو بند کروایا گیا. پھر اس کے بعد یہ ریکارڈنگ کی گئی اور ان کو سائیکلنگ کروائی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے. پھر اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہی ہیں. پاکستان کے خزانے کو کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے اور تیل کو ضائع کیا جا رہا ہے، وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے صرف ایک ٹک ٹاک کی خاطر. اور عوام جو ہے آپ یہ دیکھیں تو وہ پانی میں ڈوب ڈوب کے مر رہی ہے، خالی ڈوب نہیں رہی، بار بار ڈوبتی ہے اور بار بار مر رہی ہے. اور جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے اس وقت، وہ بغیر چھت کے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، مویشی ہیں وہ تیر رہے ہیں. اور حکومت کے کہنے کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں، پاکستان کے خزانے کے پیسے کو کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے. یہ ساری غلط اور فیک لوگ بٹھانے سے جو ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور مریم صفدر صاحبہ یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں اور پاکستان کے ٹیکس کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو کس طرح ضائع کیا کروایا جا رہا ہے. ناظرین تو یہ ساری صورتحال اب آپ لوگوں کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ارتھ کوئک آ گیا، فلڈ آ گیا، بارشیں ہو رہی ہیں، تباہی ہو رہی ہے. یہ ساری ان چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس طرح کے عوام ہے اور جس طرح کے آگے سے ان کے اوپر حکمران اللہ پاک نے بٹھائے ہیں ظلم کرنے کے لیے. تو یہ سارے اعمالوں کی بد اعمالوں کی نشاندہی کر رہا ہے. اور پاکستانی جو عوام ہے وہ اس وقت سخت مشکل میں ہے اور حکمران جو ہے وہ سخت آسانی میں ہے. ناظرین تو جی میرا چینل 7RY کے اس کو ضرور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس کے بیل کو بھی ٹچ کیجیے گا اور آگے بھی اپنے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ضرور مجھے بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.